प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर। अपने तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 2 शवानुल मौज़म है, 12 फरवरी और पीर है। और पीर के पीर हमारा सेगमेंट है आज शाम तक हालात हाज़िर पर मबनी। मेरे साथ साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और बहुत से हंगामा खेज ये हफ्ता भी गुजरा और जुमेरात का दिन जो इलेक्शन का था। पहले मूसवी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी मूसवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुक़द्दमाना सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और साथ में शाबादी भी मुबारकबाद अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। बिल्कुल। और नाज़रीन, जुमेरात को जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, अभी तक उसी पर बहस जारी है। अभी तक जो इलेक्शन में दिन को हुआ और जो फिर रात को जिस तरह से नताइज आते आते अचानक रुक गए, वो ऐसे रुके कि फिर उसके बाद जो नताइज आना शुरू हुए, वो लग रहा था कि अवामी जो राय है या अवाम ने जो इस अंदाज से जो एक वेव हम देख रहे थे, एक लहर देख रहे थे, उसके आगे एक मसनूई आपने एक हिसार बना दिया है, रकावट डाल दी है। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, पीटीआई के आज़ाद अरकान 93, नून लीग के 75, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 और एमक्यूएम की 17 सीटें कौमी असम्बली में हैं। वाज़ेह सूबाई असम्बली जो सिंध की है, वहाँ पीपल्स पार्टी है। पंजाब में बहरहाल फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सियत है। खैबर पख्तूनख्वा तीसरी लगातार बार वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। और बलोचिस्तान में भी एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। वहां पर पीटीआई की कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी की कुछ नुमाइंदगी है। तो वहां पर एक मखलूत हुकूमत बनेगी। बहुत सी ऐसे सवालात हैं। अब भी अवाम, पहले तो वो पूरा दिन जो एक एक्सरसाइज हुई 8 फरवरी को, उस पर अभी भी दुनिया हैरान है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा गिरोह कि जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जिस पर कॉर्नर मीटिंग करने के हवाले से, जिस पर कोई जलसा जुलूस, वो पाबंदियां थी, पकड़ दकड़ थी, मार कुटाई थी। झंडा जो लेकर कोई बाहर निकलता उसको पकड़ लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता। एक उम्मीदवार, उसके बाद उनका जो सेकंड उम्मीदवार है, थर्ड उम्मीदवार है, उनकी पकड़ धकड़ होती रही। लेकिन अवाम ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या इस तरह से अगर कह ले कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी पीडीएम जो हुकूमत गुजरी है 16 महीने की, उसके खिलाफ अवाम ने वोट दिया। और अब हुकूमतें बनाने का सिलसिला वही एक रवायती जोड़ तोड़, खरीदो फरोख्त, उसका सिलसिला जारी, उसका आगाज हो गया। और बहुत ही अफसोस है कि ये जो तमाम जो एक्सरसाइज हमारी आवाम ने की है, हमारी उस आवाम ने कि जिसका कहा जाता है कि उनके अंदर शऊर नहीं है, उनके अंदर बेदारी नहीं है, वो ठीक फैसला नहीं कर सकते, उनके फैसले के बाद अब वो दोबारा वही एक घाक किस्म के जहन दोबारा मिल बैठे हैं कि जिनकी वजह से तकरीबन 75 सालों में कोई हमारे इलेक्शन, 12 इलेक्शन हो चुके हैं, कोई इलेक्शन ऐसे दाग से महफूज नहीं है। और ये इलेक्शन जो गुजरे हैं, ये तो एक दुनिया उस पर जगहसाई कर रही है, दुनिया हंस रही है कि ये अवाम के साथ कैसा मजाक किया गया। लेकिन जो लोग मजाक करने वाले हैं, जिनके मुंह को वो बददियानती लगी हुई है, वो इस पर कोई शर्म या कोई हया जो है उसका मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और वो उसी डगर पे चल रहे हैं। तो क्या अवाम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो सूरत हाल है, वहीं जो कि तू रह के अपोजिशन में रह के उसको आगे बढ़ना चाहिए, या इस पर जो अपीलें हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं वहां पे तो जाया जाएगा ही, इसके साथ साथ चला जाया जाएगा। तो ये दोनों सवालात हैं। और आपकी टेलीफोन लाइन्स भी ओपन होंगी, तो आप भी आइएगा। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम भाई, और मैं चाहूंगा कराची से, क्योंकि आप खुद कराची के हैं, कराची से 17 सीटें एमक्यूएम की हैं। और एमक्यूएम वो शहरी इलाका है कि जहां पर जिसके नताइज आए हैं वो भी 24 घंटे के लगभग उसके बाद आए हैं। तो बहुत से मुबसरीन ये कह रहे थे कि कराची उसी तरह स्टैंड बाय रखा गया कि जितना मसाला डालना होगा वहां पर वो मसाला डाल के एक जो भी जमात जिसको दरकार होंगी सीटें वो दे दी जाएंगी। और हत्ता कि कराची से ही जमात इस्लामी ने जो एक सीट जीती थी वो भी
نعیم الرحمان صاحب نے واپس کر دی ہے کہ یہ بھی دھاندلی سے مجھے اس قسم کی سیٹ نہیں چاہیے. اور سندھ سے پی ڈی ایم یہ جو ایک ڈیموکریٹک الائنس جو تھا پیر پگاڑا صاحب کا, انہوں نے بھی 2 سیٹیں واپس کر دی ہے. تو یہ تو سندھ, لیکن خصوصاً کراچی میں کیا ہوا اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو اطلاعات ہے وہ آپ شیئر کریں, اور ناظرین آپ بھی آئیے گا. جی بہت شکریہ فاروق بھائی. اور کراچی میں جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. اور کیونکہ اسپیسیفائی آپ نے کراچی کی بات کی ہے تو میں بہت اچھی طرح سے قریب سے جانتا ہوں. کراچی میں جو سیٹیں دی گئی ہیں یہ ساری تحفے میں دی گئی ہیں. یہ اس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب رات کو 12 بجے عدالت لگوائی تھی اور باپ پارٹی اور یہ ایک دم منحرف ہو گئے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھی, تو یہ اس کا صلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور یہ ایک بھی سیٹ حقیقی طور پر یہ نہیں جیتے ہیں, یہ ساری ان کو جو ہے وہ عنایت کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کیونکہ ووٹ پورا آپ گراؤنڈ پہ تحقیق کر لیں, ووٹ پورا عمران خان کو پڑا ہے, پورا ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پڑا ہے. کوئی اس میں کوئی جینون ووٹ ہی نہیں ہے, کوئی جینون ووٹ نہیں ہے اس کے اندر. یہ نتائج روکنے کے بعد اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, کیونکہ ایک عوامی سیلاب ہے, ایک عوامی ریلا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, وہاں تو نہیں روکا جا سکتا لوگوں کے ہاتھوں کو جو وہ لکھ رہے ہیں. وہ اس وقت مطلب عمران خان کو ہرایا جا سکتا ہے مگر اس کو وہ دلوں میں زندہ رہے گا. اس کو مار بھی سکتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں سے اس کو جو ہے وہ محو نہیں کیا جا سکتا. لیبیا کے عمر مختار کے بعد اگر کوئی شخصیت اہل سنت کے اندر انقلابی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے نا, ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس خطے کا بڑا لیڈر ہے اور بہت بڑا لیڈر ہے. اس نے لوگوں کو وہ فکر دی, لوگوں کو شعور دیا. 70-75 سال سے جو لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کو تش تش بام کر دیا. اب یہ نہ کہیں گے جی وہ آئے فلانے گیٹ نمبر 15 سے تھے, ادھر سے آئے تھے, تو دروازہ ہی وہی ہے, تو آنا ہی وہیں سے تھا. مگر جو جرات بھٹو صاحب تک وہیں سے آئے, جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا, جی ہاں, جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اور بکے نہیں, جھکے نہیں, وہ کام کر گئے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو مار بھی دیا جائے تو وہ زندہ رہیں گے. ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں درج ہو گیا جو وہ کام کر گئے. یہ الیکشن دھاندلی کرنا, لوگوں کو جتوانا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو اس نے انقلاب لانا تھا, کام کرنا تھا, وہ عمران خان نے کام کر دیا ہے. سب جانتے ہیں میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں بالکل بھی, مگر جو اصول کی بات ہے, اصولاً بات یہ ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں, حقیقت ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو مائنڈ سیٹ تھا, جو پی ڈی ایم پلس جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایک سال سوا سال سے بلکہ 2 سال سے پری الیکشن جو ایک دھاندلی جس کو کہا جاتا ہے, جوڑ توڑ طریق استحکام پارٹی بنائی گئی, اس کا بھی آج پتہ چلا جہانگیر ترین نے توبہ ہی کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے باز آیا. 2 سیٹوں سے وہ الیکشن لڑے تھے اور دونوں سیٹوں سے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. پرویز خٹک صاحب جن کو یہ دعویٰ تھا جی میں تو وزیر اعلیٰ بنوں گا کے پی کا, انہوں نے بھی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, یا بلکہ اس کو کچھ چینلز بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے. پورے خاندان سمیت وہ کوئی 7-8 جگہوں پہ خود کھڑے تھے, وہ بری طرح ہارے ہیں. سابقہ ان کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے پرویز, وہ بھی محمود خان, وہ بھی ہارے ہیں. تو ایسا ایک میسج کیا ہے کہ بھائی اس سائڈ پہ جو بھی ہے, جو بھی عوام کو جنہوں نے ان کے حقوق دلانے میں جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ہے, بہت سی ایسی فوٹیج ہے. اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسی فوٹیج شاید کشمیر میں دیکھی ہو. پولیس کی جو ایک درندگی ہے یا فوج کی, یا جو فلسطین میں ہو رہا ہے, اس قسم کی فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک فیملی ہے, گاڑی میں جا رہی ہے اور اس گاڑی میں پی ٹی آئی کا ایک اندر سٹیکر یا جھنڈا لگا ہے. پولیس کا ڈالا آیا ہے, پولیس والوں نے اس ڈرائیور کو اٹھایا ہے اور وہ چلتے بنے ہیں, اور خواتین بیچاری شاید ان کو ڈرائیوری آتی بھی ہے نہیں بھی آتی, وہ سڑک پہ تنہا وہ اس ڈالے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو یا یہ ہمیں گھر تو پہنچانے کا کوئی بندوبست کرو. تو اس قسم کی جو حیوانیت وہاں پر ہم نے دیکھی ہے,
اس کے خلاف جو عوام نے ووٹ دیا، اور اس کے مد مقابل وہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک جو شعور دیا وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن عمران خان کے علاوہ کوئی بھی مد مقابل ہوتا تو وہ وہی بات ہوئی کہ کھمبا بھی ہوتا تو وہاں پر عوام نے ان کو رد کر کے انہوں نے کھمبے کو ووٹ دینا تھا. تو یہ ایک، لیکن جو ایک نیٹ ورک یا جو ایک جس طرح سے انڈر گراؤنڈ رہ کے بھی جو کیمپین چلائی ہے پی ٹی آئی ورکرز نے، وہ تو ایک کیس سٹڈی بن گیا ہے. لوگ دنیا بھر حیران ہے، ایون انڈین چینلز، باہر ویسٹرن اور امریکہ کے چینلز، وہ بھی اس چیز پہ حیران ہے کہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک پارٹی کے اوپر اتنا زیادہ آپ نے جبر کیا ہو اور اس کے نشانات لے لیے ہوں، کوئی کیمپین کی اجازت نہ ہو لیکن وہ کیمپین سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہو، اور ایسے ایسے لوگوں کو کہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس حلقے میں کہ وہ شاید جیتنے میں کامیاب ہوگا، وہ بندے بھی جیتے ہیں. تو ناظرین، کالز کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور اب کیا ہونے والا ہے، کیا فی الحال ابھی بھی مذاق جاری ہے، کیونکہ وہی ملاقاتیں، شہباز شریف کی ملاقات آصف زرداری کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ، کیا وہ پی ڈی ایم 2 حکومت بننے جا رہی ہے؟ اور اگر پی ڈی ایم 2 حکومت بنتی بھی ہے تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کیا آگے ترقی کرے گا؟ کیا ملک آگے بڑھے گا؟ یا یہ مزید ایک ایسا دور گزرنا ہے، یا عوام کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فیس کرنا پڑے گا کہ نہیں، فی الحال مکمل آزادی سے پہلے ایک ہم نے یہ کڑوا گھونٹ اور برداشت کرنا ہے، یہ اس کو فیس کرنا ہے. تو اس پر بات کیجیے گا، ہماری بات بھی جاری ہے. تو پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں کالز کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق صاحب، سعید چودھری کر رہا ہوں. جی چودھری صاحب، شکریہ. آغا صاحب اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ فاروق صاحب، میں ایک کمنٹس اور ایک آغا صاحب سے انفارمیشن جو میرے لیے سامعین کے لیے گزارش کروں گا. پہلا کمنٹس تو یہ ہے فاروق صاحب، معذرت کے ساتھ، کہ یہ 8 فروری کا میچ میں گزشتہ کے پروگرام میں بھی گزارش کر چکا تھا کہ یہ فکس تھا. آپ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ کس طرح فکس تھا، تو میں نے گزارش کی تھی کہ فاروق صاحب اسی طرح فکس تھا جس طرح سلمان بٹ نے ٹیسٹ میچ فکس کیا تھا. ٹھیک. اس دفعہ 8 فروری کا میچ میاں صاحب نے فکس کیا، اور میاں صاحب کے میڈیم پیسر زرداری تھے. ٹھیک ہے. آغا صاحب سے میں ایک انفارمیشن چاہوں گا کہ مجھے اور سامعین کو یہ فرمائیں کہ فارم 45 الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ یہ جیتنے والے یا ہارنے والے، تصدیق کرتا ہے کہ یہ جیتنے یا ہارنے والے کینڈیڈیٹ کی. جی. یہ سوال میرا آغا صاحب سے ہے. جی. تیسرا کمسٹ جو ہے، مریم نواز کا ریکارڈ بیان پا رہا ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے. مریم نواز شیم فار یو. تو یہ فتویٰ اپنے والد محترم کو سمجھانا چاہیے. صحیح. بہت مہربانی. بہت شکریہ. بالکل صحیح جی. یہ سیاست دان جو ہے ہمارے کہتے کچھ ہیں، اور ابھی بلاول صاحب کی تو شاید وہ بیانات جسے کہتے ہیں سیاہی بھی نہیں سوکھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب تو ہم جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے. اور ابھی بھی ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس جاری ہے، جس میں پنجاب کے کچھ اراکین، جس میں ندیم افضل چاند، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے، ورنہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مل کے حکومت بنائے، نہ کہ نون لیگ کو دوبارہ اپنا کندھا پیش کرے. جی موسی صاحب. دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کا نام ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں جو فارم 45 کی اور تمام چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں یہ سب تش بام ہو گیا. کہ سب سے پہلے تو جب آپ نادرا میں جو جیسے پہلے شناختی کارڈ بن جاتے تھے، اخوانی آتے تھے مختلف جگہ سے، اس سے پہلے ایرانی آیا کرتے تھے. ایک مشہور بات ہے کہ آئے، چند پیسے دیے، یا اس سے پہلے بنگالی آتے تھے، چند پیسے دیے اور شناختی کارڈ حاصل کیا اور پاکستان کا پاسپورٹ لے کے اور دنیا میں کہیں بھی نکل گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیٹے کو ڈیجیٹائز کیا، اور نادرا کے نام سے آپ کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے.
اور اب وہ شناختی کارڈ جعلی بننا اور وہ اب اندر سے ہی کوئی بنائے تو وہ ایک بات الگ ہے، مگر باقاعدہ آپ ایک خاندان نمبر اپنا ڈالتے ہیں، آپ کے تمام بہن بھائیوں کی پوری تفصیل آ جاتی ہے۔ جب یہ سب کام ہو سکتا ہے، نادرا کا کام ہو سکتا ہے، تو الیکشن کمیشن کو اور ووٹر لسٹوں کو کیوں نہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن کیا جا سکتا، کیوں نہیں اس کو ڈیجیٹائز کیا جا سکتا؟ تو یہ پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق اپنا اڑوانا اور یہ دھاندلی کے لیے ایک چور دروازہ کھول کے رکھنے والی بات تھی۔ پوری دنیا میں ایسا ہے نہیں جیسا پاکستان میں ہے۔ یہ مطلب یہ سارے زمانے گزر گئے ہیں۔ 50 سال پہلے لوگ مر گئے، 20 سال پہلے لوگ انتقال کر گئے، ان کے ووٹ پڑ رہے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ جو پسماندہ ترین افریقہ کی ریاستیں تھیں، ان سے 20 بدتر اور ظلم کا شکار پاکستان کا سسٹم ہے کہ اس کو اپڈیٹ کرتے نہیں، اس کو اپ گریڈ کرتے ہی نہیں، چاہتے ہی نہیں۔ اس میں کوئی اس کی جو فرسودہ 100 سال پہلے کا سسٹم چل رہا ہے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے کھانے کے لیے چوک دروازے اس میں موجود ہیں۔ تو یہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ صرف الیکشن کا نام ہے، یہ ایک لکی ایرانی سرکس ہے جو بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، آتا تھا اس میں موت کا کنواں، اس میں جو ہے وہ اس کے اندر شیروں سے کھیلا جا رہا ہے، یہ سب وہ ہے جیسے نا منہ سے آگ کرتب اگلنے کا آدمی۔ ہاں جی کرتب تھا یہ، اور عوام نے مگر بہرحال یہ دکھا دیا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کو اس وقت شعور آ چکا ہے، کیونکہ بچوں کے منہ سے نوالا کس نے چھینا، ان کو پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ملتا، اسپتال میں طبی سہولیات کیوں نہیں ہے، کتے کے کاٹے کی ویکسین کیوں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ بڑے بڑے شہر یعنی کراچی جیسا شہر جو صنعتی شہر ہے، جو پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، فائر بریگیڈ نہیں ہے۔ فائر بریگیڈ نہیں، حیرت ہوگی آپ کو، پاکستان میں وہاں کراچی میں جو مین صدر ہے، جیسے ہمارے یہاں ٹاؤن سینٹرز ہوتے ہیں، مین صدر کا جو ایریا ہے قلب میں، وہاں 4 گاڑیاں بچپن سے میں دیکھ رہا تھا، اب وہ شاید اس کے ویل تک کھول کے لے گئے لوگ، اسی کا محکمہ کھا گیا۔ اور اب اس وقت کراچی میں فائر بریگیڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں پر آگ لگتی ہے تو لوگ اپنے حساب سے پانی کی بالٹیاں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ یہ حشر کر دیا آپ نے، یہ حشر کر دیا۔ میں کہیں صحیح ہے ٹنڈو علیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہیں پر جنگ کی بات ہوں، نہیں کر رہا ہوں، میں اندر لالا موسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آگے ملتان کے اندر بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں آپ کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی کی، وہاں فائر بریگیڈ جی نہیں ہاں ہے۔ یہ حشر ہے۔ تو اس میں آپ کیا امید کرتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوئیں گے؟ الیکشن کیسے شفاف ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سارے راستے چوک دروازے کھول کے رکھے ہیں، اب کام کرنا نہیں چاہتے، اور پھر کن سے صحیح بات امید کر رہے ہیں کہ یہ انصاف سے فیصلہ کریں گے؟ کالر ہے تو لیں۔ جی ہاں جی ہاں کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن شکریہ یہ دیکھیں کہ آدھا ٹائم انہوں نے جب دیا نا، آدھا ٹائم انہوں نے دیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بہت اچھے ہم الیکشن صاف شفاف کرا رہے ہیں، جی ہاں وہ آدھا ٹائم جو انہوں نے دنیا کو دکھانا چاہا وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اس لیے اس آدھے ٹائم میں 90% ووٹ جو پڑے ہیں وہ صرف عمران خان کو پڑے، اور صحیح وہ اس کا رزلٹ بھی میڈیا نے دکھایا، ساری دنیا کے سامنے اس کا رزلٹ ہے۔ پھر جو آدھا ٹائم باقی آدھا ٹائم تھا اس میں انہوں نے کپڑے شروع کر دیے، وہی جو کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا وہ انہوں نے کیا۔ پھر 10 بجے رزلٹ آنے تھے، اور رزلٹ کا 3 بجے تک انہوں نے رزلٹ اناؤنس نہیں کیے، اور تقریباً 30% جو تھے الیکشن کا جو الیکشن کے جو لوگ تھے ان کے پورے عملے کو سیکیورٹی تھریٹ کے اوپر 30% کو اٹھا لیا گیا، اور اس 30% کو جب اٹھا لیا گیا تو وہاں سے رزلٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لائے گئے، نواز شریف کی وہاں سے جیت کروائی گئی، اور پھر مطلب کہ پوری طرح فکس کر کے سارا کچھ، اور جو رات کو ہار گئے تھے ان کو صبح جتوا دیا گیا، اتنے لیٹ الیکشن۔ اور پھر ایک دو میری پلیز میری جی ہم یہ سن ہے رہے کہ ہیں آرمی چیف جو ہے ان کو سندھ میں زرداری کی غلامی بہت پسند ہے، کہ اسے آزادی کھلی دی ہوئی ہے، اس کو آزادی اس بات کی ہے کہ سندھ میں ایتھوپیا سے بھی زیادہ مطلب صومالیہ سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں، اور اتنے لوگ صرف زرداری کے گنڈوں کے ذریعے یہ الیکشن زرداری کے حق میں گیا ہے۔ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی، سندھ کوئی آسمان کے اوپر کوئی ملک نہیں ہے، مارس کے اوپر اور کہیں صحیح دوسرے کسی دوسری زمین پر نہیں ہے سندھ،
ہمارے سامنے ہے اس کے حالات جو ہے، جو لوگوں کے حالات اب گراؤنڈ ریالٹی لوگوں کو دکھائیں. آرمی چیف پہلے زرداری سے سندھ کو تو آزاد کراؤ، آرمی چیف پہلے کراچی کو ایم کیو ایم سے تو آزاد کراؤ، اور پھر ان کو آزادی دو. جو انسان جس کو 90% لوگوں نے ووٹ دیے اس کو تو آپ نے پیچھے بند کر دیا ہے. اور اب آرمی چیف اس سب کیوس سے، سب کرائسس سے، سب اس چیز سے فائدہ اٹھا کر اپنی مطلب حکومت بنانا چاہتا ہے. یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور یقیناً یہ ایک آواز جو ہے یا جو شبہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں الیکشن 2018، اور یہ بات اب تو برحال دبے لفظوں میں کہی جائے گی، یا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پسند نہ کریں، لیکن آگے چل کے یہ جب ماضی کا حصہ یہ حالات بن جائیں گے تو اس پہ برملا پھر مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ رات کو 2 بجے کیا ہوا، کس کو جو ہے وہ پسینے آنا شروع ہو گئے، کس کی وجہ سے وہ رزلٹ روک دیے گئے، اور کیا نتائج آنے والے تھے. کیونکہ پی ٹی آئی یا ان کے آزاد اراکین 170 کے قریب سیٹیں حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہم کلین سویپ کر جاتے، جس کی وجہ سے بالکل یکسر روک دیا گیا. اور ایک جواز یا اس کا جو ایک بھونڈے جو بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں نا، اس پر اور زیادہ ہنسی آتی ہے کہ جس نے یہ فارم 45 کا جو نتیجہ ہے اس کو کمپائل کر کے اس کا اگر جمع تفریق کیا جائے اس کی تعداد کچھ بنتی ہے، فارم 47 پہ جو وننگ نومینیشن دی جا رہی ہے اس کی ووٹوں کی تعداد کچھ بن رہی ہے. کچھ پارٹیوں کے سرے سے ووٹ ہی شو نہیں کیے گئے، یعنی بڑی بڑی پارٹیاں، یعنی ہارنے والا جیتنے والے کے بعد پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، لبیک، تحریک لبیک، آزاد اراکین، دیگر لوگوں کے ووٹ صفر شو ہو رہے ہیں فارم 47 پہ. تو اب دوبارہ ہمیں وہی بات کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، آج عدالت سے کھل گئی، پہلا دن تھا اور کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دی گئی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو ایک پارٹی الیکشن کے اوپر، ایک پارٹی کے آئین کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور اتنی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اکبر ایس بابر، یا کیونکہ 14 لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کو پارٹی الیکشن میں موقع نہیں ملا، ان کو نومینیشن فارم نہیں ملے، اس لیے اس پارٹی سے الیکشن کا نشان لے لیا جاتا ہے 14 لوگوں سے پورے پاکستان کے، اور وہ بھی ڈمی لوگ تھے. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے. 12 کروڑ عوام ووٹر تھے، تقریباً آدھے لوگوں نے ووٹ بھی دیے. کیا اتنے لوگوں کی جو آپ نے ایک رائے ہے یا جو اس کا احترام ہے، کیا فرض نہیں بنتا کہ اس میں اگر جس نے رکاوٹ ڈالی ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نہیں واقعی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے ایک احساس کیا ہے اور ملک و قوم کی خاطر انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان ہیں، اور یہ گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی چیف صاحب کی بات کری تھی بہن، کیا ہے 3 سال گزار دیں گے، 6 سال گزار دیں گے، یا کیا کتنی کہ ساری زندگی تاحیات وہ چلے وہ بن جائیں گے. ایک نہ ایک دن تو انہوں نے اپنے عہدے سے بھی جانا ہے، زندگی سے بھی جانا ہے. تو کیا کمائی کیا کر کے جائیں گے یہ اس دنیا سے، اس عہدے سے؟ تو کاش اگر یہ سوچ لیں. یہ راجہ سکندر سلطان الیکشن کمشنر آف پاکستان، ان کا کام ہوتا ہے پورا الیکشن کو شفاف اندازے سے اس کو کنڈکٹ کرنا انداز سے، لیکن وہ اس رات 2 بجے سے لے کے نظر ہی نہیں آ رہے. آج ڈمی جو ایک خود ساختہ یہ کن کے وہ ٹاؤٹ ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ کتنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی سے کہنے کہ نہیں جی قوم کو یہ الیکشن کا رزلٹ منظور ہے. اس قدر وہ بے حس انسان ہے کہ جس کو بلوچستان کی مائیں بہنیں ان کے مسائل جب ان کو سمجھ نہیں آ رہے، اس قدر یہ بے حس انسان ہوتے تب یہ ایسے عہدوں پہ پہنچتے ہیں. تو ان کو ان الیکشنوں کے اندر یا ان وہ کون جیتا کون ہارا ان سے ان کو کیا سروکار ہے. تو میں کال لے لوں مسی صاحب. تو یہ ملک چلانے والے یقیناً لوگوں نے بھرپور بیزاری کا اظہار کیا ان لوگوں سے. السلام علیکم جی، بات کریں. بات ہے جی کہ کسی سگونا کو کہیں نا کہ چوری کیوں کرتے ہو، جی ہاں، تو وہ صاحب کہیں گے کہ غیرت مند عدالتوں پر حملہ کر کے معصوم لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، بہانہ بنا کر عوام پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اغوا کر کے. طاقتور عوام کا مینڈیٹ وہ
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बात करें पाकिस्तान से जो भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। चलें आप दोबारा आइए और टीवी से ना सुने जो भी नाज़रीन आ रहे हैं। तो मुंशी साहब, बहुत एक उम्मीद की किरण है 8 फरवरी। अवामी राय यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होके हम आगे तरक्की की तरफ जाएं, जो पार्टियां काम करें उसकी तरफ बढ़े। और ये पीडीएम 2 क्या करेगी? शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे तो अवाम को क्या वो देंगे? आपके सिग्नल जरा फ्रीज हुए, मैं एक कॉल ले लूं अगर चेक करके। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बात करें टीवी से जरा हटके। जी आप प्रोग्राम में शामिल है, बात करें। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबान मुबारक हो, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत शबान शुक्रिया, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ शुक्रिया। जी जी, मैं अपने मुल्क के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी 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 बहन, मैं अपने टीवी की आवाज मुल्क के पहले बारे में आहिस्ता बात कर दें। करना बहन चाहती हूँ बहन टीवी कि की हम आवाज आहिस्ता कर दें। ज़ाहिर है शुरू से ही पीपी के साथ होते हैं हाँ हाँ कि पीपी को वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीपी को हमने सबने वोट दिए हैं मिलके, बिलावल को दिए हैं, असल में बेनजीर का बेटा समझ के वोट दिए हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें आपकी राय आई है, एक और कॉल ले लूं मैं। बहन आप दोबारा आइएगा, टीवी की आवाज आहिस्ता करके आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, शुक्रिया। ये बुरा मत मानिएगा, आगा सबको हंसी बिल्कुल नहीं आती। इन्होंने क्या बिल्कुल ही जब भी देखो ऐसे जैसे गुस्से में बैठे हैं, लड़ अच्छा, कर आए हैं। आगा साहब जो हैं वो असल में उनका सिग्नल जो है वो बड़ा वीक है और वो हमें जरा गौर से सुन रहे हैं, इस वजह से आपको ये लग रहा है। मैं जब भी इन्हें देखती हूँ ऐसे ही वह लोग बैठे होते, मुस्कुराहट तो बिल्कुल भी नहीं है। कहे जरा प्लीज नहीं जी मुंशी भाई, थोड़ा सा हंस के भी दिखाएं और वो हंसी ले आए जी चेहरे पे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये फारूक भाई, ये पहले से तय था कि ये ऐसा होगा। इन्होंने बेकार लोगों को परेशान किया, लोगों के पैसे बर्बाद किए, जी हाँ, लोगों का सारे मतलब इन्होंने वो खत्म किया। फायदा क्या हुआ ऐसे करने से? सही बात है, सही बात है। अब आप ये देखें, जब पेपर्स वगैरह जमा हो रहे थे, जब भी आप देखें पीटीआई वालों को मारा जा रहा था, उनको पेपर नहीं जमा हो रहे थे, कितनी जलालत हो रही थी उनकी औरतों के साथ। ये लोग सोचते नहीं हमने मरना भी है, खबर में भी जाना है, कहाँ से हिसाब देंगे? इन लोगों का पेट ही नहीं भरा जाता, कहाँ क्या करेंगे इतनी दौलत को? सही बात है, सही बात है। लेकिन इन्हें खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। अब आप देखें ना, इमरान रियाज के साथ क्या हाल किया, शहीद को कर दिया बेचारे को, जी हाँ, अरशद शरीफ। जी हाँ, हमारे पाकिस्तान का निजाम क्या ऐसे ही चलेगा? नहीं इंशाल्लाह अवाम ने बता दिया, बेदारी का उन्होंने एक गम गुस्से का इजहार किया है कि आप जितना हमें डरा दें। 9 मई वाला जहां पर कोर कमांडर हाउस कहा जाता था कि जी ये वहां पर आग लगा दी, उस हल्के में लतीफ खोसा जीते हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इस किस्म की जो डर खौफ डालने की कोशिश थी। ठीक है, बहुत बुरा किया जिन लोगों ने वो वाकयात किए, लेकिन बेगुनाह लोगों को टार्चर करना, सजाएं देना, उनको धमकाना, ये सब लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपकी कोई इज्जत नहीं होगी अगर आप आवाम के आड़े आएंगे, आप उनकी राय से खेलेंगे। एक और कॉल लेके मुझसे भाई मैं आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मजहर मुनीर बात कर रहा हूँ टंडो आदम से। कैसे जी हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मजहर साहब, मेहरबानी। जनाब अली, अब जो नई सियासत शुरू हो गई है वो बड़ी हैरान कुन है। जी हाँ, पहले तो जो हुआ सो हुआ, हमें इलेक्शन भी आज तक अल्लाह का शुक्र है कि उसके नताइज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। कौन कभी 93 सीटें हो जाती हैं, कभी 100 हो जाती हैं, कभी उनकी 78 हो जाती हैं, कभी उनकी 80 प्लस हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना। लेकिन इसके साथ जो नई डेवलपमेंट हुई है, अभी आज मैंने जैसे टेलीविजन ऑन किया तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी ये बात कह दी है कि हम इससे बेहतर है कि हम नवाज शरीफ या जो भी है मुस्लिम लीग नून से
الحاق کریں یا ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے. یہ اب وہ ایک ہوتا تھا کہ ہم شطرنج کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تو دس سیمز ٹو بی اے گیم ناؤ. It is not for the prosperity and progress of the country and for the welfare of the people of Pakistan as well. یہ تو ایک اپنی گیم ہونے جا رہی ہے. وہ نہیں مان رہے ہماری بات تو اب ہم ان سے منوا لیتے ہیں. ہمارا چیف منسٹر آ جائے, ہمارا پہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں خدا کے لیے وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. آپ ہم میں سے ہیں, آپ اور ہم الگ نہیں ہیں. آپ خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں, سب سے ہٹ کر پاکستان کے لیے سوچیں, کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیں. مہربانی کریں, وی لو یو پیپل. آپ ہمارا پرائڈ ہے. ہم آپ کو ہمیشہ سے سلوٹ کرتے آئے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, میں کسی خالی فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, ہمارے باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. کائنڈلی پاکستان کے لیے سوچیں اور ایک اچھی گورنمنٹ پاکستان کو دے دیں. ہم واقعی کروشل سرکمسٹانسز میں ہیں. ہماری اکانومیکل کرائسس بہت زیادہ اس وقت ویک ہیں. ہمیں ایک اچھی اور سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے آنے والے 10 سالوں کے لیے. خدا کے لیے پاکستان کے لیے ایک اچھا پلان کریں اور ہمیں مل کر آگے کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی راستہ دے دیں پلیز. بہت اچھی بات بھائی, بہت شکریہ, بہت اچھا میسج آپ کا. اور بہرحال ابھی یہ تجاویز ہیں آج CEC کی, پیپلز پارٹی کی. آج یہ پہلا اجلاس تھا, بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی اجلاس جاری رہے گا. تو یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا. کچھ اراکین اور خاص طور پہ جو پنجاب کے اراکین ہیں یا اکثریت کی طرف سے یہ رائے دی گئی ہے کہ بجائے کہ نون لیگ کے ساتھ دوبارہ جایا جائے, کیونکہ ایک نبض دیکھ لی ہے عوام کی. نبض جو ہے, عوام کا جو رجحان ہے, وہ اب یہ PDM یا وہ شہباز شریف کے آپ دوبارہ وزیر خارجہ بن جائیں, بلاول صاحب جس کا وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نہیں اب آئندہ ہم نہیں بنیں گے, اسحاق ڈار کو ہم وزیر داخلہ وزیر خزانہ نہیں بنائیں گے. تو بہت سے ایسے وعدے, بہت سی ایسی جو ان کے بیانات ہیں وہ تو بلاول صاحب نے اس کیمپین میں بھی کیے. اور اس کے علاوہ جو عوام کا جو ایک رجحان ہے کہ وہ اس قسم کی روایتی سیاست, بندر بانٹ, ادھر تم ادھر ہم والا یہ جو فارمولا ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اور دوسرا PTI کی طرف اگر پیپلز پارٹی بڑھتی ہے تو ریئلسٹکلی اگر ہو کے حقیقت پسندانہ ہو کے دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں بھی یہ جو ایک چھاپ لگا دی جاتی ہے نا کہ جی فلاں تو چور ڈاکو ہے. عمران خان کی اگر حکومت بنتی ہے, جس کی بھی حکومت بنتی ہے, احتساب کا جو ادارہ ہے, احتساب کا جو سسٹم ہے وہ الگ تھلگ ہونا چاہیے. جو پارٹی کے اندر یا جو الیکشن لڑنے کے قابل ہے بندہ, اس کے ساتھ مذاکرات کرنا میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مذائقہ ہے. تو اس میں اگر PTI یا پیپلز پارٹی آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسے شرائط پر آگے بڑھتے ہیں, اور اگر تو پیپلز پارٹی PTI آگے بڑھتے ہیں تو ایک متفقہ حکومت ہو سکتی ہے, مرکز میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی. ایون وہ بزدار 2 نہیں بن سکتا. پھر مریم صاحبہ اگر پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ وہ ہوں گی, تو کیا وہ پنجاب کی زیادہ خدمت ہے, یا PTI اور پیپلز پارٹی کے کمبائنڈ مل کر اگر کوئی اچھا سا انسان وہاں پر پنجاب کا ہو, اور KP میں بھی ایک اکثریتی حکومت ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ چیلنجز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے PTI اور پیپلز پارٹی کا اگر اتحاد ہوتا ہے تو اس میں ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. کیونکہ اس وقت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ تنہا آگے بڑھتے ہیں. بالکل جو لیبل ہیں, جو ایک بوجھ ہے, جو بیگیج ہے زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی پہ, وہ بہت بھاری ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر زرداری صاحب پہ کیسز ہیں, ایون عمران خان کے بھی کیسز ہیں, تو آج عمران خان کو ان کا سامنا ہے, غلط کیسز ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کیسز میں سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ان کی پارٹی جیتی ہے تو بالکل باہر آ جائیں اور باعزت بری کر دیے جائیں, اور نہ ہی ایسا زرداری صاحب کے ساتھ ہو. تو انصاف کا نظام, احتساب وہ ایک الگ ہو, وہ اس کے اندر شفافیت ہو, وہ بالکل اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں حکومت آ گئی اور بس اس کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ سارے کیسز میاں صاحب کی طرح وہ دھلتے ہی چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ملک کے لیے اب تو عوام کی یہ ایک رائے جو ہے وہ بڑی ایک آئندہ ایک سیٹ کر رہی ہے ہماری مستقبل کی جو سیاست ہے, کہ آئندہ اب یہ طبقہ یا یہ جو قبائلی سسٹم یا یہ جو برادری سسٹم ہے لسانی, اس انداز پر ووٹ نہیں پڑیں گے. آپ کو ووٹ پڑیں گے تو ووٹ پڑیں گے آپ کو کارکردگی کے اوپر. جی موسی صاحب, ابھی آپ سے رابطہ مجھے صحیح لگ رہا ہے, آپ کی کیا رائے اس پہ؟
बात जो अभी जो लास्ट हमारे कॉलर आए थे उन्होंने बात बहुत ही हकीकत पसंदगी की और उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि पाकिस्तान मुहतमिल नहीं हो सकता। आपने पाकिस्तान को जिस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है, जिस डगर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिस तरह से एक इंसान की बिल्कुल मिजाई कैफियत होती है ना, कि उसको पता नहीं होता कि ये सांसें जो चल रही हैं ये डोर चलेगी या टूट जाएगी। इस तरह से सही आपको बात। ना कर्जा देने को कोई तैयार, आपकी इकॉनमी में कोई पैसे डालने को तैयार नहीं, आपका अपना ताजिर आपसे नाराज, वो इनसिक्योर है, वो पैसा निकाल के यहाँ से भागने के चक्कर में है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का सवाल पैदा नहीं। आप हालत देखें कि ना आप बिजली दे पा रहे हैं, ना आप गैस दे पा रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। छोटे छोटे मुल्क इस वक्त जो है वो सुपर पावर्स को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, मैं क्या नाम लूं, अपने मफाद के ऊपर वो अड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हुकूमतें जिनकी बादशाहतें, जिनकी शहनशाहियतें सुपर पावर्स ने बनाई, जो जिनको कहा जाता था कि ये उनके मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते, मगर मुल्की मफाद पे जब बात आता है तो वो उनसे भी अटक जाते हैं कि नहीं जी, ये हमारे मुल्की मफाद का मामला है, यहाँ पर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हम वाहिद देखते हैं पाकिस्तान की तरफ के जो भी आया उसने जाती मफाद को तरजीह दी और पाकिस्तान की शहरत के ऊपर खंजर चलाया। पाकिस्तान के मफाद पे बात नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले जब तक इस्लामाबाद में बैठ के नहीं होंगे और इस्लामाबाद से बैरून इस्लामाबाद होंगे, इस्लामाबाद से बाहर होंगे, जब तक पाकिस्तान के ऊपर यही चीजें मुसल्लत रहेंगी। अब इसमें खिचड़ी लाख पक जाए कि मुस्लिम लीग नून बैठ जाए पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी बैठ जाए पीटीआई के साथ, इससे क्या फर्क पड़ता है फारूक भाई? जब तक फैसला साज आजाद नहीं है, जब तक गर्दन के अंदर पट्टा गुलामी का पड़ा हुआ है और उसकी डोर कहीं और से हिल रही है, आप किसी को भी बिठा दें, कोई ना कोई उसके ऊपर आएगा और जो उसके डिसीजन को जज करेगा। इमरान खान की मिसाल आपके सामने। इमरान खान ने जाते हुए खुद कहा कि मैं एहतसाब करना चाहता था, मुझे फलाने साहब रोकते थे, मैं ये काम करना चाहता था, मुझे ये नहीं करने देते थे, मैं ये काम करना चाहता था, मुझे नहीं करने देते थे। जो ये नहीं करने देते थे, ये है आपके ऊपर मुसल्लत, ये है जी आपके हाँ। ऊपर मुसल्लत, जिनके बैंक अकाउंट बाहर है, जिनको अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की पड़ी हुई है, अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की पड़ी हुई है, वो पाकिस्तान के गले पे खंजर चलाते हैं। तो अब ये कितनी पार्टियों का इत्तेहाद हो जाए, कुछ हो जाए, पाकिस्तान फला जब पाएगा, पाकिस्तान में तरक्की जब होगी, जब ये रोकने वाले हाथ उनकी जान छूटेगी, या ऐसे लोग आ जाएं जो डील ना करें, जिनके अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स ना हो, जिनको रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में रहना हो, पाकिस्तान में दफन होना हो, पाकिस्तान में मरना हो। ये नहीं कि रिटायरमेंट होने से पहले ही जजीरे खरीदने शुरू कर दें, बंदोबस्त वहां किया पर हो। जो है वो। जी हाँ। तो ये असल मसला पाकिस्तान का यहाँ पर फंसा हुआ है। ये नहीं कि आप पीटीआई को लाइफ फैला ले आए, पीटीआई पहले भी हुकूमत करके गई, जब ऊपर से ताकतवर शख्सियात उनको काम ही नहीं करने देंगी तो अब क्या होगा? अब भी नहीं होगा। सही बात है, उसमें सही फर्क बात क्या है। आया? जी हाँ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, आप दोनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। देखिए, मसला ये है, बात बुनियादी यही है कि अदालतों को चाहिए, जो अदालतें हैं उनको अपना काम करना चाहिए, फौज को जो उसका काम है वो करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, हर जितने इदारे हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। पॉलिटिशियन भी जो है वो ये ना सोचे जमहूरियत के अंदर अगर उन्होंने सही तरह से इलेक्शन लड़ना है तो फिर इन ताकतों के सर के ऊपर आगे ना आए, अपने बलबूते पर आए, अपनी कारकर्दगी के ऊपर आए। अब अवाम ने तो इतना बड़ा फैसला सुना दिया, लेकिन उस फैसले का कोई एहतराम नहीं किया जा रहा। उस फैसले ने तो अवाम ने तो तगड़ा फैसला सुनाया, तो उसकी ज़ाहिर है उनके फैसले के कोई एहतराम नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये मतलब पीपल पार्टी वालों ने और जो एमक्यूएम वालों ने धांधली की है, इसके तो मुस्तफा जो कमाल है, मंदो खेल जो है, इनकी तो वीडियो लोग देख रहे हैं, जिस तरह इन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ठप्पे लगवाए, और उसके साथ पुलिस और रेंजर्स मिली हुई है। ये सारी वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पर है। तो जो पार्टी 15 साल में एक कराची शहर को नहीं ठीक कर सकी, वो क्या पूरे पाकिस्तान को ठीक करेगी? जब भी ये मसला होता है, ये बंदर बांट करने के लिए फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपस में वजारतें बांटते हैं, फिर ये तमाशा शुरू हो जाता है। तो इन्होंने कुछ नहीं करना, ना पहले इन्होंने कुछ किया, ना अब इन्होंने कुछ करना। तो एमक्यू वालों को इस तरह उनको 16-17 सीटें मिल गई, तुक बनती है। तो ये सारा ड्रामा जो है ना, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अगर ठीक करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो फिर बेहतर यही है कि जो आवाम का फैसला है उसको उसका एहतराम करें और लोगों को
کہ فیصلے کا احترام کر کے جو پارٹی ہے اس کو اکثریت ملتی ہے وہ اپنی حکومت بنائے اور صحیح طرح سے کام کرے اور عدالتیں اپنا اپنا کام کرے. آپ نے ایک پارٹی پہ 2 سال سے اتنا جبر ظلم ہر قسم کی نہ کوئی چادر چاردواری کوئی ماں بہن کسی کی کوئی آپ نے رسپیکٹ نہیں کی, ہر ظلم جبر کیا ان کو 9 مئی کے ڈرامے کے اندر آپ نے ہر طرح کا ان کے اوپر ظلم کیا. تو سب کچھ کرنے کے باوجود ان کا بلہ چھینا, عمران خان کے اوپر غلط کیسز بنا کر 31 سال کی سزا سنا دی. یہ سارے تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ان چیزوں کو کوئی نہیں مانے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ سارا کھیل ختم ہونا چاہیے. ایک نواز شریف کے اور اس کے خاندان کے لیے پورے پاکستان کو آپ نے جو ہے نا اس کو تباہ اور برباد کیا ہوا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور دوسرا ایک اور بات, اگر یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو جیسے راجہ ناصر صاحب ہے ان کی پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, ایون طریقے لبیک ہے, تو یہ سارا گند صاف کرنے کے لیے یہ سارے نہیں اکٹھے ہو سکتے, طریقے انصاف والے نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو ان کو چاہیے کہ سارے مل کر اس جو ہے نا جو بدماشی ہو رہی ہے سارے مل کر اس کا جواب اکٹھے ہو کر اس کے خلاف جو ایک جدوجہد کریں اور سارے مل کر آگے آئیں. صحیح ہے, بہت شکریہ. اصل میں جو اسمبلی میں جو اس وقت جو جیتنے والے اراکین ہیں ان میں MWM صرف ایک ہے, اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی ایک ایسا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ جس طرف بھی جائے گی وہ حکومت سازی میں ایک اہم رول ادا کرے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی, میں نواز بٹ سر کر رہا ہوں. مہربانی بٹ صاحب. شہر سے. کیا بات ہے. اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات کلیئر کر لیں ہمارے آغا صاحب کی مسکراہٹ کے بارے میں. ہاں جی, ایک بیان نے اجرا کیا ہے کہ مسکراہٹ نہیں دیتے. صحیح تو کہتے ہیں اسمائل کہتے ہیں جو چھوٹی سی مسکراہٹ جو ہے نا وہ اس کی قیمت نہیں ہوتی. وہ آدمی خرید لیتا ہے, کوئی بھی ہو, انسان ہو آدمی ہو, کہ سویٹ اسمائل بائی ایوری تھنگ, بٹ سویٹ اسمائل بائی ایوری تھنگ. اور یہ تو میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میں سیاست میں جلدی سے آ جاؤں کہ یہ وطن عزیز میں شکست شدہ خود ساختہ سیاسی لیڈران کی حوث اقتدار نے ان کو پاگل بنا دیا ہے, بلکہ مجنون ہوتا ہے نا, مجنون وہ بنا دیا ہے. حالانکہ ان دونوں پارٹیوں نے جی بھر کے قومی خزانہ لوٹا ہے, نواز شریف داریان کمپنی نے, اور پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا. اتنا بڑا پیٹ ان کا, اللہ کرے ان کا پیٹ پھٹ جائے. ملک میں عام انتخابات کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے, رزلٹ بھی آ چکا ہے. اکثریت والی پارٹی کی گورنمنٹ بنانے کے خلاف خطرناک سازش کی جا رہی ہے, کیونکہ میجارٹی میں اکثریت میں لے لی ہے. آپ یہ ڈرامے کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, چلاکیاں کر رہے ہیں, مکاری فراڈ کر رہے ہیں. وہی حساب یہ نہ ہو کہ وہی حساب ہو جو 1971 میں بنگلہ دیش میں ہوا تھا. اللہ رحم کرے. صحیح, بہت شکریہ. ابھی تو انسپائٹ آف دی فیکٹ دوسری طرف اکثریت والی پارٹی کے سربراہ کو ناجائز قید کر رکھا ہے, بندے سلاسل کر رکھا ہے. اسے جمہوریت کہتے ہیں. یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے, یہ خود ساختہ عدلیہ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, شکست خوردہ دونوں پارٹیاں, اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ یہ فوجی جرنیل جو ہیں, ہماری فوج جو بڑی ماشاءاللہ بہادر ہے, سب چیٹیا ہے. یہ فوجی جو کرپٹ جنرل جو ہیں, میری دشمنان وطن سے ریکویسٹ ہے کہ ان ناپاک حرموں سے باز آ جائیے, عوام کو خوشحالی کا سیرا سنائیے اور غربت کو ان کی دور کیجیے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. آتے ہیں, اور جو پریس کانفرنس ابھی پیپلز پارٹی کے اراکین کر کے گئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ CEC میں یہ کمیٹیاں بنانے کی تجویز دی گئی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گی. ابھی تک فائنل ان کا نون لیگ کی طرف الاغ کرنے کا, اتحاد کرنے کا فیصلہ ہے, یا PTI کی طرف, یا وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. کل وہ CEC کا اجلاس دوبارہ ہوگا, لیکن فی الحال ان کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا ہے کہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کریں گی. تو ایک کال اور لے کے پھر موسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں اصغر عرض کر رہا ہوں یارکشائر سے. جناب بڑی مہربانی فاروق بھائی. جی مہربانی اصغر صاحب, آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے دوسرے بھائی صاحب مساوی کا بھی بہت شکریہ. باقی پولیٹکس کے بارے میں آپ نے جو پروگرام شروع کیا بہت اچھا ہے. جی
لیکن میں حال ہی میں وقتی طور پہ آیا ہوں پاکستان سے. اچھا ماشاءاللہ. لیکن اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر. میں نے تو 2-3 سال کے بعد گیا ہوں تو انکریز دیکھی ہے جھوٹ کی. جھوٹ اور فراڈ یہ بہت ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں. آپ پہ میں بھی جانتا ہوں. بے شک. رہا مسئلہ پولیٹکس کا، سیاست کا، لیکن عمران خان اچھا لیڈر ہے. ٹھیک. لیکن پاکستان کے لیے نہیں. ٹھیک. وہاں وہ لیڈ کر سکتا ہے کہ جھوٹ بھی جانتا ہو، فراڈ بھی جانتا ہو، ٹھیک، کاپا ٹوکا سب کچھ جانتا ہو. ٹھیک ہے. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کو بھی ہوش دے. میرا بلانگ سارا خاندان فوج سے تعلق رکھتا ہے. ماشاءاللہ. میں خود بھی فوج کے سارے رینکوں کو، سارے محکموں کو جانتا ہوں. اچھی بات ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب علی منیر اعظم صاحب کو جی کہ خدا رہا اس ملک کو صحیح سمت پر لائیں. جی ہاں. آپ پر لوگوں کی بڑی امیدیں بھی ہیں، لیکن سیاست سے ہٹ جائے فوج. بالکل صحیح. سب کو ایکول کرے اور جس کو عوام چنے اس کو فیصلہ کرنے دے. صحیح. اور اس کے ہاتھ میں باغ دور ہو. بالکل صحیح. قاسمی کے ساتھ آپ نے ہر قسم کا ظلم کیا، لیکن پھر بھی عوام نے اسے چاہا کہ کیا یہ ساری عوام 22-25 کروڑ پاگل ہے؟ جی ہاں. بڑے بڑے لوگ دانشمند بھی ہیں ہمارے میں. صاحب نے اگر فیصلہ کیا تو اس کو حکومت دے. یہ ٹوپی ڈرامہ ملک کے ساتھ کھڑاؤ نہ کریں. بہت مہنگائی ہے. میں خود یہاں سے گیا تھا. یقین جانے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے سبزی یا کوئی کھانے پینے چیز لیٹتے وقت. جی ہاں. جی ہاں. اصل چیلنج تو ابھی باہر ہے کہ انسان روٹی کے لیے مجبور ہے. حقیقت. ان کی عیاشیوں کو دیکھو. جی ہاں. ان کے پروٹوکولوں کو دیکھو. جی ہاں. شرم آنی چاہیے ان کو. بہت شکریہ محترم. طرف دیکھیں. بہت بہت بالکل صحیح سر. میسج آیا اور واقعی یہی میسج ہے. اور یہ اب آپ سمجھے کہ ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہی ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے، یہی آرزو ہے کہ اب اس ملک کے ساتھ مزید نہ کھیلیں. عوام نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. انہوں نے بتا دیا روٹی بھی ان کے پاس اگر نہ بھی ہے لیکن انہوں نے مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں تو ان کے فیصلے کا احترام کریں. کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی اب آپ پروگرام میں شامل ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دونوں بھائیوں کو میرا سلام. مہربانی. وعلیکم السلام. ایک آدمی جی کہ مریم کہندی سی لوٹیاں دی جگہ ہوندی لیٹرین دے وچ. ٹھیک ہے. تے اونے کل اپنے نال لوٹا کھڑا کیتا سیگا. جی تے ہن اونوں شرم نہیں آئی لوٹا نال اپنے کھڑا کیتا سیگا. نہ لوٹے نوں شرم آئی تے نہ لوٹا لین والی نوں شرم آئی. جی کہندی سی باتھ روم دے جگہ ہوندی لوٹیاں دی تے لوٹا باتھ روم وچ رکھنا چاہیدا سی. اونوں نال کھڑا کیتا اونے اپنے لوٹا. بالکل صحیح. مہنگائی انہوں نے کی ہوئی سی. ہوں بھی انہوں نے مہنگائی کرنی آ. یہ ہارے ہوئے سیگے سارے. دونوں پارٹیاں ہاریاں سیگے تے انہوں نے جتاتا. ڈنڈے والےاں نے انہوں نے جتاتا. ڈنڈے والےاں نے الیکشن کمیشن تو پہلے ہی انہوں نے سارے کھیلدا سیگا. تسی کہندے سی عوام باہر نکلے ووٹ کرے. عوام نے تو ووٹ کر دتی. عوام دی ووٹ دا انہوں نے کی قدر کیتی میں یہ دسو. عوام دی ووٹ دی کوئی قدر کیتی انہوں نے؟ وہ جڑا ڈنڈے والا وا ڈنڈے والے نے انہوں نے اگے لیا. کیوں عمران نو دیکھنا پسند نہیں کرتا. نہ وہ ووٹراں دی کوئی عزت کیتی انہیں. انہوں نے لوٹے ہوں توڑنے پھر شروع کر لے. پہلے وہی حکومت توڑی سی. ہوں لوٹے توڑنے شروع کر لے. ادا نے بے شرم بے غیرت لوٹے آ جڑے انہوں نے جا کے رلتے آ. عمران دے نام تے ووٹ لے آ تے لوٹے چل گئے انہوں دے. تو وہ تو کہتے لوٹے جڑے لے کے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی مہربانی مہربانی باجی. ایک اور کالر شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. جی پروگرام میں آپ آ چکے. السلام علیکم. جی بھائی بات کریں. ابھی ٹی وی سے نہ سنیں. آپ پروگرام میں شامل ہیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب حمید صاحب. فاروق صاحب جناب میری طرف سے آپ کو، آغا علی موسوی صاحب کو جناب اور جو آپ کے ساتھ ہے جتنی بھی بھائی پروگرام میں شامل ہیں جی میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام، بہت بہت مبارک. بہت اچھا شکریہ. یہ گزارش ہے
آپ دور بیٹھ کے بھی اپنے ملک کی اتنی خدمت کرتے ہیں جی ہم ادھر رہ کر بھی اتنی خدمت نہیں کر سکتے. تو بہرحال آپ کی آپ سے ہم گزارش ہمت یہ ہے جی، آپ کی آمین. ہمت ہے، جرأت ہے ماشاء اللہ. ابھی جی جی ابھی ہمارے ملک کی ان لوگوں نے اتنی بری حالت کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے. آپ بھی اگر ادھر آئیں تو دیکھیں کہ پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں، جی ہاں. لیکن ان اداروں نے حکمرانوں نے ہمارا ملک اتنا برباد کر دیا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ابھی لیگل کام کرانے کے لیے جان جوخم اللہ آدمی لگا دے تو لیگل کام ہوگا نہیں. بالکل صحیح. اور وہی کام اگر ان لیگل ہو ہاں جی تو آپ پیسے دیں تو جو مرضی ناممکن کام بھی ادھر ہو جائے گا. تو انتہا. اس حالت تک انہوں نے اپنے مافیے بنائے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی دیکھیں، پہلے تو انہوں نے ابھی تک یہ جو 3 محکمے میں ملے ہوئے ہیں، پہلا الیکشن کمیشن، دوسری ایجنسیاں، تیسری عدالتیں، جی ان تینوں نے مل کر اس ملک کو ایک پکھانڈ میں ڈالا ہوا ہے. اور ان سب کو پتا ہے کہ ملک ہمارا کس لائن پر لگا ہوا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی ان سے ٹھیک فیصلے نہیں ہو پا رہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان کے خلاف کوئی زوردار آواز نکالیں تاکہ یہ کوئی کسی طرح سے اپنا ملک اپنی لینڈ پر ایک دفعہ چلا دیں. انشاءاللہ تو ہماری بھی کوئی اقوام عالم میں پاکستان کی بھی عزت بنے. انہوں نے انشاءاللہ. ہماری عزت بھی چھین لی ہے. نہیں یہ نہیں چھین سکتے حمید صاحب. تو خود چھین لی ہے، عزت بھی چھین لی. چلیں بہت مہربانی. لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کی جو عزت بنی ہے میں سمجھتا ہوں 8 فروری کے بعد اقوام عالم میں، یہ چند لوگ ہماری عزت کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ چند لوگوں کے حوالے سے یہ لوگ جانتے ہیں، بڑے ممالک میں پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے اقتدار میں آتے ہیں. اقوام عالم نے جان لیا، کیس سٹڈی بن گئی ہے. انگریز حیران ہے کہ یہ کیسا ہوا کہ ایک پارٹی جس کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ تھا، ان کو کوئی کیمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، نشان اس سے لے لیا. پوری جو لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی، عمران خان، پرویز الہی اور جو لوگ تھے انڈر گراؤنڈ تھے جو جیتے ہیں، وہ سب اس کے باوجود عوام نے ان کو جتایا ہے. تو اس عوام کو پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے اور حیرت کے ساتھ، اور بڑے فخر ہے ہمیں بھی ایز اے پاکستانی جو اوورسیز بیٹھے ہیں. اب یہ چند لوگ جیسے اب کب سے کالز کھلی ہیں، کوئی کسی کو لوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بغیرت کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کر رہا. ان کو پتا ہے، اور یہ نسلیں انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ جو اب فلٹر سسٹم شروع ہو گیا نا 8 فروری کو، اس بار جو صفائی نہیں ہو پائی وہ آئندہ الیکشن میں صفائی ہو پائے گی. اب تو کاش اب یہ جو بھی حکومت آئے قانون سازی کریں، ایک تو الیکٹرانک سسٹم کی، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی، کہ ہم راجہ سکندر یا الیکشن کمیشن پہ نہ بیٹھے رہیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے زیادہ زیادہ 10 گھنٹوں میں یہ نتیجے آ جانے چاہیے. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کاکڑ صاحب جی، نوار الحق جی، سن 18 میں بھی پتہ نہیں 36 گھنٹوں کے بعد رزلٹ آئے تھے، تو آج جی ہم نے یہ اتنے گھنٹوں میں رزلٹ دے دیا. تو اس میں یہ فخر کی بات ہے. اگر پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے یا پہلے کوئی سسٹم بیٹھا ہے تو آپ نے اس بار بٹھا کے جان بوجھ کے آپ نے ایک بار پھر منمانی کرنی ہے. تو یہ ایک جو سسٹم شروع ہو گیا. جی موسی بھائی، اگر یہ پکڑ دھکڑ 11 بنائیں گے اور اس کو میدان میں اتاریں گے تو چلے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک مالا مال نہیں. جس زمانے میں ملک مالا مال ہوتا تھا اور کھانے کے ذرائع بہت تھے، آپ نے کہا نا کہ فلاں صاحب کو اب وزیر خزانہ نہیں بنائیں گے، تو خزانہ ہی نہیں رہا تو وزیر کیا بنائیں گے؟ وزیر خزانہ بنانے کے لیے خزانہ ہونا چاہیے. خزانہ تو لے گئے آپ اور جمع کرا دیا کہیں اور. اب آپ وزیر خزانہ بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت میں کتنے ساری وزارتوں کے قلمدان اپنے پاس رکھے تھے. ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اوباما کے سامنے بیٹھ کے کہ رائٹ سائڈ کی پاکٹ میں پرچی پڑی ہے یا الٹے سائڈ، وہ یہی دیکھتے رہے کافی دیر تک. تو وزیر دفاع بھی مطلب وہ تو وزیر خارجہ بھی وہ خود، تو فلاں بھی خود. مطلب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بھی جیسی بھی ٹیم اتار دیں میدان میں، اس وقت پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، اور اس وقت لوگ آنے چاہیے ویژنری.
जिनके पास जी हाँ, मंशूर हो, जी हाँ, जिनके पास इस मुल्क को इस हालत से निकालने का मैं आ रहा हूँ जी। रूट मैप हो, अगर इन्होंने इनको बिठा भी दिया तो ये मामला चलेगा नहीं, ये चला नहीं पाएंगे। नहीं नहीं और 6 महीने साल, बहुत मुश्किल कह रहा हूँ साल, 6 महीने साल में इनको दोबारा से जो है वो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, हुकूमत गिरानी वही पड़ेगी, ना। कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, ये सब चलेगा। जी ये हाँ, हुकूमत स्टेबल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर किसी और का ये विजन नहीं है जो आ रहा है, जी हाँ, और उनको देखें मालूम ही नहीं ये करना क्या है। नई हुकूमत जो भी आएगी उसके लिए इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि शायद पता नहीं इससे भी ज्यादा खुदा न खास्ता कोई महंगाई ना हो जाए। लेकिन अगर चैलेंजेस के बावजूद फिर हुकूमत ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे हों या वही चेहरे बैठे हों कि जिससे आवाम को अब घिन आना शुरू हो गई है, लानते बेचते हैं, टीवी बंद कर देते हैं इन लोगों की शक्लें देख के, तो एक वो महंगाई कर रहे हों या एक वो हुकूमत बैठी हो कि कम से कम जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो मुश्किल फैसले भी शायद फेस कर लें या उनको हजम कर लें वक्ती तौर पे। तो ये दोनों काम नहीं हो सकते कि वही मनूस चेहरे ऊपर बैठे हों और गलत काम कर रहे हो, आधा खा रहे हो, आधा लगा रहे हो। अवाम तो इसको बिल्कुल जो है वो कबूल नहीं करेगी। एक कॉल और ले लूं। जी अफजाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बात यह है कि किसी ऑफिसर के घर से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है ना, वो थोड़ा सा दूध चोरी कर लेना, हाँ जी, के घरों में शोर पड़ जाता है, देखने सही बड़ा होता है। सही। बाकी आफाकी पार्टी की अवाम का वोट मैंडेट चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आफाकी पार्टी की मैंडेट वोट चोरी किया जाए तो उसका ये मतलब होता है वो खुली इजाजत दे रहे हैं ऑफिसर कि तमाम सरकारी ऑफिसर के घरों से मुलाजमीन को खुली इजाजत है कि वो उनके घरों से चोरी करे और वो जायज है। ठीक, इस वजह से ऐसी हरकतें ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। और नाजरीन अब देखते हैं, अल्लाह करे जी, बड़ा एक अहम टाइम आगे भी देखे ना क्या क्या मामलात हैं। अभी अगले महीने सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं, सदर साहब का वो भी मुद्दत वो एक्सटेंड किया हुआ था, नए सदर भी आने हैं। तो अवाम, मैं समझता हूं कि अभी उनके ऊपर भरपूर हमें भरोसा है, भरपूर उम्मीद है कि वो इस किस्म की बंदर बांट जो भी की जाएगी, जो साजिश की जाएगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब सियासत जो है वो आइंदा आपने कोई प्लान देना है, जैसे मंशूर आपने अगर दिया है उस पर अमल करना है। जी जी मुंशी साहब। चले कराची की बात करते हैं। कराची में आप फोन को इस तरह से लेके कान पे आप बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही बात। लोग क्या करते हैं, जो मैंने अभी मालूमात की है, लोग क्या करते हैं, लोगों ने जैसे C12 टाइप के एक पुराने फोन है ना, जो कि स्मार्टफोन नहीं है, अच्छा, वो जब बाहर जाते हैं तो वो लेके जाते हैं सिम चेंज करके, और जब घर आते हैं तो फिर स्मार्टफोन में सिम डालते हैं। क्या ये सिविल वॉर का पेशखेमा नहीं है क्या ये? और सिविल वॉर किसे कहते हैं कि आप बाज एरियाज ऐसे, कराची के जो मजाफाती एरिया है वहां मगरिब के बाद जा नहीं सकते, आप डेफिनेटली लोडी आएंगे। अच्छा, फिर एक आदमी दूसरे आदमी से ये कह रहा है कि बाहर जा रहे हो तो जेब में 1000-500 का नोट चोर डाकुओं के लिए रख लो वरना वो गोली मार दे। और सिविल वॉर किसे कहते हैं? और सिविल वॉर किसे कहते हैं? यानी अगर आपके पास स्मार्टफोन बरामद नहीं हुआ तो वो गोली मार देंगे कि खाली हाथ क्यों घूम रहा था, इतना टाइम जाए किया कि हमने रिस्क लिया, पता नहीं कहाँ से पुलिस आ जाती, क्या हो जाता, लोग पकड़ के जिंदा जला देते हैं, और तुम्हारे पास 100, 500, 1000 तक नहीं है तो वो टाइम पे गोली मारते हैं। तो ये चीजें, क्या ये सिविल वॉर की शुरुआत नहीं है? और सिविल वॉर किसे कहते हैं? तो ये जो मामलात है, पाकिस्तान पढ़ रहा है एक बहुत बड़ी अफरा तफरी की तरफ। मुझे पूरी, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस दफा जो है वो, भले आपने इलेक्शन कैंपेन न चलाने दी हो PTI को, मगर अवामी रुझान देख के मुझे लग ये रहा था कि संजीदा फैसला होगा और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट भी जोर लगाएगी और ये नुमाइंदे भी जोर लगाएंगे और पाकिस्तान को इस निज़ाई कैफियत से थोड़ा सा पीछे ढकेल देंगे। मगर मुझे हैरत है, मुझे इस कदर हैरत है फारूक भाई कि वही, यानी कि अब उसमें शुगर कैन में जूस नहीं है जिसको आप निचोड़े चले जा रहे हैं, मगर फिर वही कि वही PDM बना लो, वही फजलुर रहमान साहब बैठे हुए हो, वही जरदारी साहब बैठे हो, तब आप इसमें से अब जूस बरामद नहीं हो रहा भाई, अब निकालेंगे कहीं में से आप? तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कॉलर को ले लें।
جی अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, मैं नवाज बाट पैर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब। बात यह है कि 2 पॉइंट मैंने बात करनी है, शॉर्ट एंड स्वीट। जी आराम से एक कोई जल्दी तो नहीं। जो हमारे उमरान आते हैं ना भाई सियालकोट से, हाँ जी, हमारे लाहौर लोहड़ी करीब ही है, सियालकोट जी हाँ 85 किलोमीटर है। हाँ लेकिन जी बात यह है कि वो जो ख्वाजा जो हारा हुआ था बकायदी के साथ, वो जी हाँ शुदा था, वो जी हाँ ख्वाजा आसफ, जी हाँ उसको जिताया गया है रातों रात। ये क्या बात हुई है? जिससे जमहूरियत है, सही बात है। इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है। और दूसरा ये कि ये जो 2 पार्टियां ये पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ये क्या लेना है इन्होंने? ये एक मुस्लिम लीग और आसफदारी ने क्या हमारा पाकिस्तान में गरीबों का बेड़ा घर किया हुआ है। और आप छोड़ दे जान पाकिस्तान की, जाए दुबई और लंदन में कहा याशी करें, जाके सियासतें बात करते हैं जाके लंदनों में और हुकूमतें करते हैं पाकिस्तान में। ये क्या बात है? व्हाट इज मैटर? ठीक अल्लाह ठीक इनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। आमीन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी। वो रेहाना डार, वो यास्मीन राशिद जो बताया जाता है नवाज शरीफ को उन्होंने शायद 50-60 हजार वोटों से हराया है हकीकत में, लेकिन नवाज शरीफ को जिता दिया गया, ख्वाजा आसिफ को जिता दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चल के देखें, अब आज जो पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो उन्होंने कह दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं। जी जी के लोग अगर आप जमा कर लें, चंद दर्जन लोग हैं जिन्होंने जहाज में बैठना है और भाग जा रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, तमाम चीजें वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हैं। जो नीचे बैठे हुए हैं, जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, बड़े मजबूत लोग बैठे हुए हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान में मजीद अफरा तफरी नहीं देख रहे? क्या इसको कंट्रोल करेंगे? अगर आवाम निकल आई रोडों पर भूख से बेहाल होके और लूटमार शुरू हो गई, तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे? क्या कितने लोगों को गोलियां मारेंगे? और भूखे आदमी को गोली क्यों मारेंगे आप? बाकी नहीं, एक आदमी रोटी मांग रहा है। तो मेरी सब समझ में नहीं आ रहा कि और जो लोग इंतजामी उमूर के ढांचे के अंदर बैठे हुए, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो क्यों ये मनमानी करने दे रहे? चंद दर्जन लोग हैं, चंद सैकड़ों भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चंद दर्जन लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ को यरगमाल बना के भूखा दंगा करके घुमा रहे हैं। चंद दर्जन लोग हैं। ये 2 जहाजों के भी नहीं है, 2 जहाजों में पूरे आ जाएंगे और पाकिस्तान से वापस। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है। लूटमार हो रही है। 2-2 घंटे में इतनी कम गैस आती है कि 2-2 घंटे में लोग जो जिस तरह से वो पाकिस्तान में पकी हुई चाय पीते हैं, जुल्म है। 2-2 घंटे लग रहे हैं वो चाय का पानी गर्म होने में। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन बिजनेस करेगा? अल्लाह अकबर। सही बात है। मैं एक कॉल ले लूं, फिर इस पर यकीनन वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब, बात ये है कि हमारे सबको इनको रेजोल्यूशन फॉर्म लेने चाहिए और इनको सबको क्लियर करना चाहिए। अभी गलती हुई है दूसरे से, इलेक्शन कमीशन से। देखो रात को वो तब्दील करता है, अरबों पैसे लेता है उसको। अभी तो सोशल मीडिया चल रही है, पहले तो कुछ भी नहीं था, चलो लोग मान लेते थे। अभी सबको छोड़ो और पब्लिक को भी छोड़ो, न पुलिस उनको मारे न पब्लिक उनको मारे, इक्वल रखो। और फौज एम्बेसडर के लिए चाहिए कि सबको यार माल न बनाए, बस तो अभी मान ले, कुछ न कुछ मान ले और आगे करे। और ये झूठ की जो केसेस बनाए उनको हटाएं, खत्म हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अदल और इंसाफ हो। और ये लोग आखिर किधर जाएंगे? आजकल तो फिर वो सोशल मीडिया, इन लोगों की शक्लें जो हैं वो फिर आवाम भूलती नहीं है। अब ये जो लोग समझते थे कि जी बाहर आके ये लोग याशियां करेंगे, छुट्टियां गुजारेंगे, पिकनिक बनाएंगे, तो वो वाला माहौल भी नहीं है। अब लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं गलियों के अंदर। लंदन की गलियों में ये जी फलां कोई जज आया हुआ है, फलां कोई ये जो पुराना एमपीए था, एमएनए था, तो लोग अब उनको बिल्कुल जलील और रुस्वा करते हैं कि जो उनका यकीनन जो चीजें डिजर्व करने वाली हैं उनके लिए। तो जी हाँ, चले जाए जरा आवाम में। जी हाँ। आपकी आवाज मूसी भाई, आपकी आवाज कट रही थी। मैं एक कॉल ले लूं, उसके बाद फिर आप दोबारा बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई, बादल के साथ मैंने दोबारा कॉल
دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ دھاندلی جو ہے نا وہ معمولی دھاندلی نہیں، اتنی بڑی دھاندلا جو انہوں نے کیا اور بڑے بونڈے اور گندے طریقے سے کیا ہے. صحیح کہ میں یہ سارے رزلٹ تقریباً پوری رات میں جاگتا رہا. جب پولیس ٹائم ختم ہوا دوسرے دن 10 بجے تک میں سارا دیکھ رہا تھا. تو سارے ٹی وی چینل پہ جو ہے نا یہ جو طریق انصاف کے جتنے بھی ان کے آزاد انہوں نے کھڑے ہوئے تھے سارے جیت رہے تھے. جی ہاں اور بیچ میں انہوں نے پھر ٹی وی چینلوں کو کہا کہ ان سے رزلٹ رکھوائے، رک گیا جی اسپیشلی پنجاب کے، کراچی کے رکھوائے، سندھ کے. جی اور ہاں بعد میں صبح جب ہوئی تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم یہاں اور وہاں کا تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. تو تب جو ہے نا پھر نواز شریف کی پارٹی جیتنی شروع ہوگی، پھر ایم کیو ایم والے جیتنے شروع ہو گئے. بالکل صحیح. سارا ڈرامہ دیکھیں لوگ اب بیوقوف نہیں ہے. اور اتنے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے پاس تو پریکٹیکلی تعلیم نہیں ہوگی جو نہیں نہیں پر پاگل نہیں ہے نا لوگ ایسے. تعلیم تو سن 47 میں بھی اتنی نہیں تھی لیکن انہوں نے ملک بنا لیا تھا. انشاءاللہ یہی لوگ بچائیں گے بھی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، بات کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ سر جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جناب مسعود خان. جی مسعود خان صاحب بولیے جی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ اصل میں بڑی بات یہی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی پہنچے. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے لیکن اس میں 20-25 جنرل ہیں یہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اور سب مطلب آرمی 80% آرمی چاہتی ہے کہ یار ہم پاکستان ترقی کرے. یہ لوگ نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں ہم ارب پتی بن جائیں لیکن پاکستان کو جو کچھ بھی ہے وہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے نا تو عدلیہ کو آزاد کر دے. اور الیکشن کمیشن کیا چیز ہے کہ ابھی شروع سے 2 سال ہو گئے کہ جتنے فساد بنا لیے الیکشن کمیشن ایک آدمی یہ آرمی والے لے آئے ان کو اور یہی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ اگر ٹھیک ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے اپنے بیرکوں میں، یہ سیاسی کاموں میں مداخلت نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ لوگ نہیں چاہتے. ابھی 82 کارخانے اس میں آرمی والوں کے تو وہ تو اور چھوڑے اتنی اس میں خود مطلب ایک اس میں تھا لیکن ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. لیکن اتنا نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ گیس کا بل، نہ بجلی کا بل، کچھ بھی ہے لیکن سارا منافع یہ جنرلی کھا رہے ہیں. اتنے کرپٹ لوگ ہیں، ایسے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. بالکل جی. یہ زیادہ تر لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں. عیاش ٹائپ لوگ جو ہے نا، اب یہ آرمی کا جو آج کل آرمی چیف ہے تو یہ کیا یہ مطلب ایک ایئر مین بھرتی ہوا تھا، وہ ابھی جنرل پہ پہنچ گیا. تو آپ کو پتہ ہے وہ ابھی وہ کہے گا کہ میں نکلوں تو میں ارب پتی بن جاؤں. اور باجوہ نے جتنا ہماری آرمی کو نقصان دیے وہ آج دن تک مطلب یہ 70 سالوں میں کسی نے بھی نہیں دیا. ٹھیک. اور یہ باجوہ کا بھی دوسرا بیٹا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. چلیں بہرحال یہ تاثر ظاہر ہے یہ جو عوام کی آپ سے بے شک اگر 100% نہ بھی اس پہ ایگری ہم کریں لیکن یہ تاثر یا یہ جو ایک چیز ہے اس کو خود مٹانی ہے اس محکمے نے بھی. اور جیسے آپ نے کہا نا عدلیہ آزاد کرے. ابھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دے دیا. اگر کوئی جج سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ کے ساتھ فیصلے کروائے جاتے ہیں تو وہ سیٹ سے اترے اور عوام کے اندر کم از کم ہیرو بنے، اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہیں انشاءاللہ. جی ایک چیز فاروق بھائی اور دیکھیں کہ عوام سے نفرت سمیٹی 25 کروڑ عوام جو آپ کی اپنی ہے، جو کندھوں پہ اٹھانے کو تیار تھی کل تک آپ کو، اس سے نفرت سمیٹی. انٹرنیشنل اقوام میں اقوام عالم کے اندر آپ بھیج دیتے ہیں بریگیڈ بحرین کے اندر قتل عام کرنے کے لیے. کیوں بھائی کیوں؟ آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ بھیج دیتے ہیں وہاں پر رائل شریف صاحب کو، وہ مانیٹرنگ اس کا روم بنا کے وہاں بیٹھے میں حوثیوں نے حملہ کیا تو بھاگے وہاں سے. وہ مطلب آپ کیوں افغانستان کے اندر روس کا معاملہ تھا، اس کا تھا، آپ خود پڑے وہاں، پھر آپ امریکہ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، پھر نیٹو کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. کبھی ان کی سپلائی روک دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پیسے دو، نہ ان کے رہے نہ افغانیوں کے رہے، دونوں سے دشمنی کر لی. مطلب آپ کے بارڈر ہے ایران کے ساتھ، آپ کے تعلقات بظاہر صحیح ہیں، اندر سے ٹھیک نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ چائنا ناراض ہے آپ سے، ہندوستان آپ کے ساتھ جنگیں کر چکا. مطلب آپ بتائیں نا کہ آپ کی اس وقت انٹرنیشنل اقوام عالم کے اندر آپ کی کیا سے ہے. آپ نے ہر جگہ فوجیں بھیج کے لشکر کشی کر کے
کرائے کے آپ نے ایک ادارے کو کرائے کے اوپر بیچنا شروع کیا. آپ کی آواز ذرا کارکردگی تو پیش ہو نا. صحیح. جی ہاں میں ایک کال لے لوں. السلام علیکم. سوری جی میں پھر آ گیا. آئیے. اپنے اداروں میں بھی ایکل ہونا چاہیے. یہ صاحب میں چلو مالدار ہو گیا, غریب ہو گیا, مگر سب کے لیے ایکل ادارے ہونے چاہیے اور پبلک کے لیے بھی ایکل اور یونٹی چاہیے. صحیح. مہربانی, بہت شکریہ. اور یقیناً جی کچھ لوگ جو ضمیر فروش یا جو ایک وسیم قادر حلف اٹھایا ہوا ہے ان کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک ریٹ یا پٹیشن ڈالنی چاہیے. یہ بھی دھوکہ دہی ہے ایک کہ آپ ویڈیوز کے آپ پیغام موجود ہے کہ میں جو ہوں میں آپ کے ووٹوں کا ایک وفادار رہوں گا, یا جس پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ اگر میں ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوں تو اسی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا. لیکن وہ جب پہنچ گئے ہیں تو اس چیز کے اوپر دھوکہ دہی اور فراڈ کا ان کے اوپر الزام لگا کے وہ عدالت میں جانا چاہیے. اور اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ آرام سے آپ کو معلوم ہے کیبنٹ میں سورہ توحید پڑھنا لوگوں کو نہیں آئی, یہ آپ کو معلوم ہے. صحیح ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. جی ہاں. یہ کئی بار ہوا. جمہوریت کا جنازہ آپ نے دیکھ ہی لیا. تو یہ اب نام کے ساتھ اسلامی اور جمہوریہ یہ حذف کر دینا چاہیے اگر ایسے چلانا ہے. اس کی توہین نہ کریں, کم از کم اسلامی کی توہین نہ کریں. اسلامی جمہوریہ ایسی ہوتی ہے, خدا کے واسطے کہ اسلامی جمہوریہ کا نام حذف کر دیں. آپ جیسا چاہیں چلائیں, اسلامی جمہوریہ ہٹا دیں. نہ تو جمہوریہ ہے نہ کہیں سے اسلامی. جو لوگ لا کر آپ نے مسلط کیے ہیں وہ سورہ توحید پڑھ نہیں سکتے. ان کو کیا معلوم حلال کیا حرام کیا, خود ناحق کیا, یتیم کا مال کیا, ان کو کیا معلوم. وہ سب مافیاز کے ہیڈ ہیں. وہ ایک سفسٹیکیٹڈ گنڈے لا کر آپ بٹھاتے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ گنڈے, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے جس کے منہ سے پان کی پیپ بہ رہی ہو, بال بکھرے میں ہو, عجیب شادی ہو, تو سب کو دکھتا ہے. ایک ہوتا ہے سفسٹیکیٹڈ گنڈا, ٹھیک ہے نا, جو بڑے طریقے سے کام وہی سارے کرتا ہے مگر بڑے طریقے سے کر کے آتا ہے. اس کو بات بھی کرنی آتی ہے, وہ انگریزی بھی بولتا ہے, قانون بھی جانتا ہے, مگر ہے اندر سے صفاق. آپ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے, مار ڈالتے ہیں. زینب ریپ آپ کے سامنے ہے, اس کے باپ کے ہاتھ سے مائک چھین لیتے ہیں. یہ گنڈے نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ انسان کہلانے لائق ہیں, یہ شرفا ہیں. تو یہ لا کر اسلامی جمہوریہ کے نام پہ کیوں بٹھائے جا رہے ہیں, کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ لوگوں کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی اسلامی جمہوریہ پھر یہ نام حذف کریں, آپ ختم کریں. یہ جو ڈرامہ کیا ہوا ہے کیوں صحیح بات ہے کرا رہے ہیں. جی ہاں بہت سا ابھی وہی بات کہ ابھی تو ایک جھلک عوام نے دکھائی ہے, کام تو ابھی سارا کرنے کا پڑا ہوا ہے. آپ کی معیشت جو ہے یا جیسے صفائی ہے محکموں کے اندر, اس قسم کے لوگوں کا مافیاز اس قدر, جیسے ابھی ایک کالر تھے کہ کوئی بھی آپ نے جائز کام کروانا ہے اس کے لیے بھی آپ کو رشوت دینے کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. تو یہ وہاں کا نظام ہے, وہ وہاں کا جو سسٹم ہے, تو کس معاملات میں ابھی آغاز کرنا باقی ہے. لیکن یہاں پر اوپر سے ہی بندر بانٹ ابھی ختم نہیں ہوتی, ان کا ہی شوق پورا نہیں ہو رہا. اب اگر بڑے جو ہیں وہ ماشاءاللہ 3 4 بار صدر وزیر اعظم بن کے اب ان کی اولادیں آ گئی ہیں کہ نہیں ہماری بھی باری ہے. تو یہ سسٹم ہے, عوام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اللہ کرے کہ اس میں ابھی عوام کی جو رائے ہے اس کو فوقیت دی جائے اور ہوش کے ناخن لے لیے جائیں, کوئی خدا خوفی کا اظہار کیا جائے. تو موسیٰ بھائی آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پیش رفت ہے, بہت اچھی نوید ہے, اور یہ سیٹ اپ لنگڑا لولا جو لایا جا رہا ہے یہ چلے گا. 6 مہینے سال بمشکل نکال پائے گا, اس پہ یہ نہیں چلا پائیں گے. ان میں چلانے کے لیے کوئی وزنری آدمی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی روٹ میپ نہیں ہے. صرف پاکستان کو دلدل سے نکالا جائے, یہ نہیں چلے گا. اور جو لوگ لا رہے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوں گے, اور انشاءاللہ نیچے سے دوسری قیادت ابھرے, کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا, نیچے سے کوئی قیادت ابھرے گی جو اس معاملے کو صفائی کرے گی. اب یہ یہاں تک آ گیا نا, یہاں تک آ گیا, اب اس کے اوپر نہیں جا. تو اب تو جان نکل رہی ہے. جی ہاں اب تو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا بقا کا معاملہ ہے, ملک کے بقا کا معاملہ ہے. بہت شکریہ موسیٰ بھائی, آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین ان کا پروگرام کل دا فوکس وہ لائیں گے 4:30 بجے یو کے ٹائم تقریباً.
میری آپ کی ملاقات نماز مغرب کے بعد ہوگی کل UK ٹائم تقریباً 5:45 تک، اور انشاءاللہ جشن ہوگا 3 شعبان المعظم کا مولا امام حسین علیہ